बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सबका शुक्रिया, आप इधर आए हैं। काफ़ी दिनों बाद मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 अप्रैल को की थी और उस वक्त से लेके अब तक जो हालात हुए, मैंने कहा थोड़ा आपके तवसुत से सिंध के लोगों को मुतला कर दूं और इस वक्त जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो भी सिंध के लोगों को आपके तवसुत से बता दूं। सबसे पहले तो एक मैसेज देना है, जो मैसेज मैं रिपीट करता रहूँगा और मेरे काबीना के सारे रफ़का हैं, आप सबसे ये दरख्वास्त है कि ये करोना या कोविड के लिए मैसेज आप हर जगह रिपीट करते रहें। आपको टीवी स्क्रीन पे सामने नज़र आएगा। सबसे पहले क्या है कि घरों में रहें। आप बाहर जा सकते हैं अगर कोई जायज़ रीज़न हो, और वो जाने के लिए भी आपको सारी प्रिकॉशन, सारी गाइडलाइंस देखनी होंगी, SOPs गवर्नमेंट की देखनी होंगी, और सिर्फ वो जा सकते हैं जिनको इजाज़त है बाहर जाने की। जैसे आप साफ़ी दोस्त हैं, आप एसेंशियल सर्विस में आते हैं तो आप बाहर जाते हैं, लेकिन आपको भी ज़रूरत है कि अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने प्यारों की, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों की सेहत और ज़िंदगी के लिए आप सारे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। जब भी बाहर जाएं मास्क पहने। ये अब हमारी ज़िंदगी का, जैसे हम कमीज़ पैंट शलवार पहनते हैं, इस तरीके से ये मास्क भी अब पहनना पड़ेगा अगर आप जब भी बाहर निकलें, लोगों के दरमियान हो। ये मैसेज है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और वो लोग जिनके और अमराज हैं, जैसे डायबिटीज़ है या कार्डियक सिचुएशन है या हाइपरटेंशन है, वो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वो घरों से ना निकलें। और जो नौजवान हैं जो बाहर घरों से निकल रहे हैं, जिनको अलाउड है, जिनकी SOP बनी हुई है, वो भी जब घरों में जाएं तो उनसे दूर रहें। ये मैसेज मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी इस मैसेज को जब भी जाएं ये रिपीट करें, ताकि हम सबके जहन में बैठ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाते हुए हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है, हम सब चेंज ज़िंदगी, हम सब, ये कहने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है। लेकिन ये जब तक हम बार बार अपने आप से नहीं कहेंगे और दूसरों से नहीं कहेंगे ना, हमारे जहन में नहीं आएगा। हम शायद कभी कभी समझते हैं कि बात ख़त्म हो गई है, बात ख़त्म नहीं हुई है और अभी काफ़ी पेचीदियाँ हैं इसमें। शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस वक्त तक की पोजीशन बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हमने कल तक और 78 टेस्ट किए थे, 76,078। पिछले 24 घंटों में हमने 5,532 टेस्ट किए हैं। ये जब से टेस्टिंग शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग आज सिंध में हुई है, 5,532। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा सामने। 5,532 हमारी कैपेसिटी 5,600 की है आज की, और हमने आज 98% कैपेसिटी पे किया है। हम कोशिश करेंगे कि ये रहे। हमें प्रॉब्लम आती है इसलिए कि लोगों के सैंपल्स लेना और फिर उनको टाइमली पहुंचाना, ये एक लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं जिन पे हम तेज़ी से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि ये मेंटेन रहे। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने की बात थी कि हमारी जो कैपेसिटी है वो जो हम बताते हैं वो पूरी है। इस तरीके से टोटल आज तक 81,610 टेस्ट हुए। आज से पहले तक 9,093 लोग, 9,093 इन्फेक्टेड थे, और ये जो हमने 5,532 टेस्ट किए हैं उनमें 598 लोग इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। ये तकरीबन 11% बनते हैं, 10.8%। और टोटल जो हमारी इन्फेक्शन की तादाद है जब से ये 26 फरवरी 2020 से ये कोरोना वायरस का पहला केस आया था, वो है 9,691, 9,691।
पिछले 24 घंटों में 87 अफराद, नेक्स्ट स्लाइड जी, 87 अफराद क्योर हुए हैं और इन 87 अफराद को मिला के टोटल 1940 लोग क्योर हो चुके हैं, जो तकरीबन 20% बनता है इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में 5 लोग वफात पा गए हैं इस वायरस की वजह से, और ये 5 को ऐड करके टोटल डेथ्स 8 मई 2020 सुबह 8 बजे तक 176 हैं जो कोरोना से जिन्होंने ज़िंदगी गंवाई है। टोटल 7,575 लोग इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, इनमें से 6,421 यानी 84% होम आइसोलेशन में है, 687 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं और 527 लोग 527 ये मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं, जिनमें से 91 लोग जो हैं वो, मुझे कहा जा रहा है कि मास्क नीचे उतार दें, और मैं बड़ा क्यों आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? नहीं अच्छा, ये मास्क अगर मैं उतार रहा भी इसलिए हूँ कि आप सब जो हैं सामने, इसलिए कि मेरी सामने शक्ल है, कम से कम 20 फीट दूर है मेरे से, तो ये इसलिए कि मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहता कि ये मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, तो आप कम से कम 20 फीट दूर हैं, इसलिए उतार देता हूँ मास्क के। तो 527 लोग अस्पतालों में, जिसमें से 91 इस वक्त क्रिटिकल केयर में और 91 में से 18 वेंटिलेटर्स पे हैं। ये तो सिचुएशन है कोरोना की। अगली स्लाइड जी। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो मैंने बताया आपको, हमारे सबसे ज़्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट साउथ में आए हैं 1574, और पिछले 24 घंटों में 107 केस आए। उसके अलावा ईस्ट में 1403, सेंट्रल में सॉरी ये सब आज के मिला के साउथ में 1681 हैं, 1681, ईस्ट में 1492, सेंट्रल में 1305, मलीर में वेस्ट में 857, मलीर में 814 और कोरंगी में 670 हैं। इसके अलावा हैदराबाद में 399, और जो बड़े केसेस हैं हमारे पास खैरपुर में 254, लाड़काना में 257 और सक्खर में 518 केसेस हैं। ये जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मैंने ज़रा सा आपको बता दिए। एक चीज़ और, नेक्स्ट स्लाइड, जो मैं बिफोर आई गो टू माय मेन थिंग मैं आपको ये नंबर्स के हवाले से देता हूँ कि जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी हैं, स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़, वज़ीर आज़म साहब का प्लान था और हमने एनसीसी में मिलके ये फ़ैसला किया कि इनको वापस लाया जाए। अभी तक कराची में 2369 पैसेंजर्स वापस आ चुके हैं, जिनमें से 516 पॉजिटिव थे, तकरीबन ये 22% के करीब बनता है जो पॉजिटिव आए थे। इनको हमने अपने जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनमें रखा हुआ है। बाकी जो नेगेटिव थे उनको 48 घंटे पूरे करके और फिर उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2369 जो लोग हैं उनमें से तकरीबन 40 से 45% सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले थे और 55 से 60% लोग सूबे के बाहर के थे, जिनको हमने फिर प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ अपने घरों को रवाना किया है। अब मैं आता हूँ करंट सिचुएशन बोले उसके आने से पहले, ये दोबारा आप स्लाइड देख रहे होंगे। मैंने क्या कहा, बार बार हमने कहना है घर पे रहें। अगर आप किसी ज़रूरी काम से निकलते हैं जिसकी वैलिड रीज़न हो और जिसकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, तो आप प्रॉपर एडवाइजरीज, प्रॉपर SOPs के साथ घर से निकलें। मास्क पहने जब भी घर से बाहर निकलें, और बुज़ुर्गों के लिए और जिनको बाकी अमराज हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, उनके लिए और सख्त SOPs हैं। तो ये स्क्रीन जब तक मैं बोलता रहूँगा और जब तक कोई नई चीज़ नहीं आती, ये आपके सामने रहेगी। अब मैं आता हूँ कि थोड़ी सी हिस्ट्री। 26 तारीख को पहला केस हुआ था। हमने
26 तारीख को ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। लॉकडाउन का मतलब वो जो पहला लॉकडाउन हमने क्या किया कि जी आपकी स्कूल्स जो हैं वो हमने 4 दिन के लिए बंद कर दिए। उस दिन एक वेडनेसडे था, थर्सडे फ्राइडे फिर सैटरडे संडे वैसी ही छुट्टी होती है, और उसी वीकेंड में 1 मार्च को हमने उनको एक्सटेंड कर दिया 14 मार्च तक। तो अगर आप कहें तो लॉकडाउन हमारा 26 तारीख से शुरू हो गया था जैसे ही पहला केस आया। फिर ये कई बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये पता नहीं क्यों मैं हर दफ़े रिपीट करता हूँ कि लोग कहते हैं कि पता नहीं पैनिक में आके बगैर सोचे समझे सडनली लॉकडाउन कर दिया। ऐसा नहीं था। डेट्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं। हमने पहली को, फिर जैसे मैंने 26 के बाद पहली को 14 दिन के लिए स्कूल बंद किए। उस ज़माने में PSL चल रही थी। एक आध मैच के बाद हमने PSL को कहा कि बगैर क्राउड्स के होगा, और फिर PSL बाकायदा बिल्कुल ख़त्म भी कर दी। फिर हमने 14 मार्च से, बल्कि 13 मार्च को कैबिनेट ने फैसला किया कि स्कूल 1 मई तक बंद होंगे, 1 जून तक बंद होंगे, 31 मई तक बंद होंगे। और हमने उसी वक्त उलमा से बातचीत करनी शुरू कर दी। ये 13 मार्च की बात है, शुरू में। 14 मार्च को हमने जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लोग जमा होते हैं, मैरिज हॉल्स, सिनेमाज, क्लब्स, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, 14 मार्च को उनको बंद कर दिया। कि मैं बता रहा हूँ मरहलेवार। अच्छा, जो हमने किया वो 2 से 3 दिन, बल्कि 1 से 3 दिन की डिले में बाकी सूबों में भी हुआ। तो कोई पैनिक कहीं पे भी नहीं था। ये बड़ा गलत है कहना कि पैनिक में काम किया गया। इसलिए ये भी कहा गया कि सिंध ने पैनिक में बंद कर दिया, और चूंकि मीडिया में आपको ब्लेम किया, आप लोगों को मीडिया में इसकी पजीराई हुई, तो बाकी सूबों ने भी कर दिया, अकल नहीं इस्तेमाल की अपनी। ऐसा नहीं था जी, आपने बिल्कुल मदद की। मीडिया ने बेतहाशा इस पूरे क्राइसिस में जो एक बाय एंड लार्ज पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और ये बताया, उसकी वजह से बाकी सूबों में भी लॉकडाउन हुए। फिर हमने 16 मार्च को रेस्टोरेंट्स को कहा कि 9 बजे तक बंद हो जाएंगे, 9 बजे से पहले। ग्रोसरीज और फार्मेसी स्टोर्स को हमने कहा सारी रात भी खुले रह सकते हैं। शुरू में ये थी हमारी। फिर 17 मार्च से हमने शॉपिंग मॉल्स, बीच थी, CVO हमारी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और बाकी दुकानें बंद करनी शुरू की। फिर ट्रांसपोर्ट बंद की, और बाकी सारी पार्टीज से, जो भी सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ, गवर्नर साहब के साथ भी सलाह मशवरा करने के बाद हमने 22 मार्च से लॉकडाउन का, जो एक फाइनल फेज था लॉकडाउन का, लॉकडाउन 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ, और 22 मार्च को बतदरीज हमने मरहलेवार इसको और सख्त करते चले गए। मैं ये जो बता रहा हूँ इसकी एक रीज़न है, मैं आगे आपको बताऊँगा क्यों। तो ये चीज़ क्लियर करूँ कि हमने बड़ा सोच समझ के, अपनी कैबिनेट ने सोचा, सारे जो स्टेक होल्डर्स से उनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, WHO से बात की, उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिए। तो और फुल स्केल लॉकडाउन जो हमारा था शुरू में, वो तकरीबन 22-23 मार्च से शुरू हो गया। उसके बाद ये कहा जाता है, अभी मुझे हैरत ये होती है, रिसेंटली भी एक किसी की क्लिप मैंने देखी कि उन्होंने कहा कि जी सिंध में लॉकडाउन करके वो वफाक से पता नहीं टकराव चाह रहे हैं या वफाक की पॉलिसीज़ बंद कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, 22 तारीख को मैंने तो पहले 13 मार्च को प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें कहा था कि लॉकडाउन करें, और फिर हमने खुद अपना एक प्रोसीजर शुरू किया और सबने फॉलो किया। लेकिन 1 अप्रैल वाला जो लॉकडाउन था, वो तो वफाक ने ऐलान किया उसका। क्या वफाक अपने साथ खुद लड़ रही थी? ये अभी भी कह रहे हैं 1 अप्रैल वाला लॉकडाउन वफाक ने दिया उस मीटिंग में, और उसके बाद जो उनके NCOC की सदारत करते हैं असद उमर साहब, उन्होंने उसका आगे टेलीविज़न पे ऐलान किया कि जी लॉकडाउन 14 दिन बढ़ गया है, 14 दिन रहेगा, 14 अप्रैल तक। फिर
اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ 7 یا 8 اپریل کو ہوئی, پھر 13 اپریل کو ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور پھر 14 اپریل کو یہ اعلان کیا گیا کہ مزید 2 ہفتے لاک ڈاؤن بڑھا دیا جائے گا اور کچھ کنسٹرکشن انڈسٹری اور ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری کھول دی. جو وفاق نے کہا, جو یہ ہماری متفقہ فیصلے ہوئے, سندھ حکومت نے اس پہ پورا عمل کیا, 99% عمل کیا. اس لیے باقی صوبوں نے بھی 100% عمل, کسی نے کوئی ایکسیپشن دی, ہم نے جو, اور یہ فلیکسیبلٹی پرائم منسٹر صاحب نے اس میٹنگ میں صوبوں کو دی ہوئی تھی کہ آپ اپنے حالات دیکھ کے اگر کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن 99% تو ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات, پتہ نہیں اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو, اپنی کا مطلب ہے انہیں کی جماعت کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کو بلٹل کیوں کر رہے ہیں کہ جی آپ پریشر میں آ گئے, آپ کو سندھ نے دبا دیا, اس لیے اعلان ہم نے نہیں کیا. یہ لاک ڈاؤن اس طریقے سے 14 اپریل کو بھی 2 ہفتے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھایا. پھر 23 یا 24 اپریل کو ایک اور میٹنگ ہوئی, مجھے ڈیٹ ایگزیکٹلی یاد نہیں, شاید 23 تھی یا 24 تھی, اور اس کے اندر دوبارہ یہ لاک ڈاؤن کی بات کی, اور ہر میٹنگ میں یہ کہا گیا, اور یہ میں اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا بھی, کہ لاک ڈاؤن کا بڑا فائدہ ہوا ہے, لاک ڈاؤن کا بہت فائدہ ہوا, یہ ہر ایک نے کہا ہے, ہر صوبے نے کہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا. اور 23 سے 24 کو انہوں نے پھر 9 مئی تک اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کیا. فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے, ہاں ہم نے کچھ اس میں, جیسے میں نے کہا 99% ہم نے اڈاپٹ کی, اور وہ فلیکسیبلٹی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہوئی تھی. میں اتنا کہوں گا کہ ہماری جو ایس او پیز یا ہماری جو گائیڈ لائنس تھیں وہ کسی اور صوبے سے زیادہ کنفرم کرتی تھیں جو وفاق نے ہمیں کہا تھا. تو یہ بالکل جو بھی یہ کہہ رہا ہے اسے سوال تو کرے کہ بھائی کیا اسد عمر کو صاحب کو مراد علی شاہ لکھ کے بھیج رہا تھا کہ کیا کہنا ہے ٹی وی پہ, کہ انہوں نے پہلی کو بھی کیا, 14 کو بھی کیا, پھر 24 اپریل تھی یا 23 اپریل تھی اس دن بھی کیا, اور کل بھی. فیڈرل گورنمنٹ نے جو اعلانات کیے نا, ہم نے تو نہیں کیے ابھی تک. میں تو آپ کو ان کو وضاحت کرنے آیا ہوں کہ وہ اعلان کیا ہے. میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی کڑی کو آگے بڑھا رہا ہوں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیا چیز اب کھل رہی ہے اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا. اب میں سیدھا آ جاتا ہوں ہماری پرسوں, آج ہے 8 تاریخ, 6 تاریخ کو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے, جو بھی اس کا نام NCOC, اس کا میں ایبریویشن بھول جاتا ہوں اور دفعے, اس کی میٹنگ میں چیف سیکرٹری صاحبان اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن 6 تاریخ کی میٹنگ کے لیے 5 کی شام کو مجھے کہا گیا کہ آپ اگر آئیں, سب چیف منسٹرز کو, اور سارے چیف منسٹرز, تقریباً سبھی چیف منسٹرز تھے اس میں. اس میٹنگ میں 6 کی صبح کو اس میٹنگ میں بیٹھے, 6 کی صبح کو, اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے بالکل صلاح مشورے کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں, جو یہ سمجھتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہم کوئی الگ چیز کر رہے ہیں, وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ شاید ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے کہ کس قسم کی کوآپریشن ہے, کس قسم کی بات چیت. کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں, کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کو ہماری پسند نہیں ہیں, لیکن ہم کام ساتھ کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئسولیشن میں سندھ گورنمنٹ کوئی کام کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں 5 کو مجھے کہا گیا, 5 کو ہی ہمیں ایک پریزنٹیشن بھیجی گئی کہ جی یہ ہمارا لاک ڈاؤن کی یہ نیکسٹ اب فیز 2 کی بات کر رہے ہیں ہم. لاک ڈاؤن تو ہے, لاک ڈاؤن تو ابھی رہے گا, فیز 2 ہمارا وہ کیا ہوگا اس کی انہوں نے بھیجی ہمیں کچھ ڈاکیومنٹس. ہم نے ان ڈاکیومنٹس پہ اگلے دن صبح چاروں صوبوں نے, آزاد کشمیر نے, گلگت بلتستان نے اپنے کامنٹس دیے. وہ میٹنگ 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے چلی, 6 تاریخ والی. بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشنز ہوئے. جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے کہی تھی باتیں, تقریباً 90% اگریمنٹ ہوئی.
جو انہوں نے کہا تھا سب نے, سندھ نے سب سے زیادہ مانی. چلے میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں, باقی صوبے میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ غلط ہو جائے گا, لیکن سندھ نے سب سے زیادہ وہ بات مانی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی تھی. ہم نے جو ہے پھر ہمیں کہا گیا کہ اب اس کو ہم فائنل شیپ دیں گے, آپ کی جو صلاح مشورے صوبوں کے آئے, اور پھر پرائم منسٹر صاحب میٹنگ کریں گے. 6 تاریخ کی شام کو ہی تھوڑا لیٹ ایوننگ میں ہمارے پاس ایک ریوائز پریزنٹیشن آ گئی, اور 7 کی صبح یعنی کل دوپہر کو 12:30 بجے پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ لی, اور بڑی اچھی طریقے سے جیسے ہوتی ہے میٹنگ ہوئی. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا جو بھی ہمارے ایشوز تھے, اور ہماری پہلے سے یہ بات تھی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہم متفقہ فیصلہ کریں گے ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. یہ بالکل کلیئر کہا ہوا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو. کل میٹنگ ہوئی 12:30 بجے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا پیش کیا جو پلان. میری باری جب آئی بات کرنے کی تو میں نے کہا, میری پوائنٹ یہ ہے, میں نے کہا کہ جی ہمیں جو فیصلے کرنے وہ ایموشنلی نہیں, اپنی ایک پیشن تو ہر ایک کو ہے نا کہ جی بالکل بہت زیادہ ہے, ہمیں فیصلے کرنے ہیں فیکٹس اور ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے, زمینی حقائق کیا ہے اور ڈیٹا کیا بتاتا ہے. پوائنٹ میں نے رکھا اور وہی پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو. اور میں نے یہ بھی کہا کہ غلطی ہوگی کہ اگر ہم ایموشنلی کوئی فیصلہ کر لیں اور فیکٹس کچھ اور کہتے ہوں. اور اس بات کو میں نے ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے, اس لیے کہ بڑی عجیب, مطلب میں اگر بتاؤں کہ فلانے ملک میں ایسا ہو رہا ہے, فلانے ملک میں ایسا ہو رہا ہے, تو میرے اوپر کرٹیسزم آ جاتی ہے کہ ویسٹ کو چھوڑو اپنی بات کرو. لیکن کل میٹنگ میں یہ ہوا تھا کہ وہ ویسٹ کے اور سب ملکوں کے ایگزامپلس دیے گئے کہ یہاں پہ کھل رہا ہے, یہاں پہ کھل رہا ہے, یہاں پہ کھل رہا ہے. تو میں نے کہا چلے جی اب یہ کرٹیسزم میرے اوپر نہیں ہوگا. نہیں تو پہلے میرے اوپر یہ کرٹیسزم ہوا تھا کہ جی بتاتے ہیں کہ فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے, فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے, ہمارے حقائق کچھ اور ہیں. کل کی میٹنگ میں بتایا گیا اور شروع کیا گیا ایران سے. ایران, یہ آپ کو سامنے ایک گراف نظر آئے گا, میں نے یہی بات بتائی. اگر آپ اس گراف میں دیکھیں گے کہ ایران کے کیسز تقریباً 19-20 فروری سے شروع ہوئے, ہاں یہ پیپر ہے میرے پاس, شروع ہوئے, اور انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا تقریباً 14 مارچ کو, اور اس وقت ایران میں 987 کیسز آن ایوریج, پچھلے 7 دن کا ایوریج جو تھا نا, تقریباً 1000 کیس ہو رہے تھے. تو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اور انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا کب, یہ 2 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. کیسز پیک ہوئے اور ہائیسٹ جب جا کے پہنچے تقریباً 3000 سے اوپر کیسز تھے دن میں, اور جب وہ واپس نیچے گراف جانا شروع ہوا تو انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا. تو واقعی کھولا ہے, کوئی اس میں بات نہیں ہے. تو میں نے یہ بتایا. اگلی سلائڈ پہ جائیں گے, اور یہ ہے ڈیلی ڈیتھس کی بات, کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ڈیتھس رائز پہ تھی جب بند کیا انہوں نے, لیکن کافی لیٹ کیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گراف پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اور جب یہ نیچے جانی شروع ہوئی تو انہوں نے لاک ڈاؤن ہٹایا ہے اور کچھ ریلیکسیشن دی ہے, اور یہ امپیکٹ جو آگے نیکسٹ سلائڈ پہ جائے. دوسرا جرمنی کا ذکر کیا گیا, کیونکہ جی جرمنی میں اتنی تباہی ہوئی اور اب انہوں نے بھی کھلنا شروع کیا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. جرمنی نے بھی کیا کیا, جرمنی میں بھی کیسز شروع ہوئے. جب جرمنی نے لاک ڈاؤن کیا تو اس وقت ان 7 دن کا ایوریجز ڈیلی کیسز تھے 3375. یہ جو تقریباً 21-22 مارچ کو جرمنی نے لاک ڈاؤن کیا, اس وقت تقریباً 3500 کیس ہو رہے تھے ان کے ڈیلی, اور وہ کیس اوپر بڑھے. اور اب جرمنی نے ریلیکس کرنا شروع کیا, اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کرو واپس نیچے جا رہا ہے.
ڈیتھس کو دیکھ لیں تب بھی یہی سچویشن ہے کہ وہ ڈیتھس اوپر گئیں اور پھر جب اب انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے ڈیتھس نیچے جا رہی ہیں. اٹلی کی بات کی گئی, میں نے کہا یار اٹلی, اور یہ میں نے ساری ادھر بتائی ہیں باتیں, میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اٹلی کے لیے بھی انہوں نے جب لاک ڈاؤن کیا تو اس وقت 1600 ڈیتھس ہو رہی تھی روزانہ, سوری ڈیتھس نہیں ہو رہی تھی, کیسز ہو رہے تھے, 1600 کیسز ہو رہے تھے, اور حالت ان کی خراب ہوتی چلی گئی, اور یہ تقریباً 6000 پہ پہنچ گئے تھے ایک وقت میں پر ڈے. اور اب وہ جب نیچے جا رہا ہے گراف واپس, تو وہ ریلیکسیشن دے رہے ہیں. تو میں نے یہ بتایا, اگلی کر لیں یہ سملرلی اٹلی کی ڈیتھس کا ہے. امریکہ کی بھی بات ہوئی. امریکہ میں جب لاک ڈاؤن انہوں نے کیا, میرا خیال ہے کافی مس ہینڈل کیا چیز کو, اور وہ خود کہتے ہیں. ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کے گورنرز ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں. میں کسی اور ملک کے سربراہ کے بارے میں نہیں کہوں گا, لیکن وہ چیزیں آپ نے میڈیا میں دیکھیں گی. امریکہ نے لاک ڈاؤن کیا تھا جب ان کے ڈیلی کیسز 18,000 کے قریب ہو گئے تھے, 17,719 کا 60 دن کا ایوریج تھا. اسی وجہ سے جو حالت ہوئی ہے ادھر, سب سے ایڈوانس ملک, سب سے بہتر میڈیکل فیسلٹیز, غلطی کیا کی, لاک ڈاؤن نہیں کیا ٹائملی. میرا یہ خیال ہے. اب سب کی یہ ہمارے جو ایکسپرٹس تھے, ہم جب ساتھ بیٹھ رہے تھے, یہ سوچ تھی ہماری, اس لیے انہوں نے لیٹ کر دیا, اور جو حالت ادھر ہوئی ہے ہم سب کو پتہ ہے. جب انسان جنگ کی صورتحال میں ہوتا ہے تو پھر باقی چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. ایک میں آگے بات کروں گا, ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. ایک یہ ڈیلی یہ ڈیتھس کے بارے میں بھی بتایا. جیسے ابھی تک اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ جب اوپننگ کر رہا ہے, کچھ اوپننگ کر رہا ہے, اتنے زیادہ نہیں کر رہا, کچھ اسٹیٹس کر رہی ہیں, کچھ اسٹیٹس نہیں کر رہی ہیں, الگ الگ ان کا چل رہا ہے. اور ابھی تک وہ پیک پہ چلے گئے, اب وہ پلیٹو جو ہے ایک فلیٹ سرفس آ گیا ہے, اور ان کو یہی امید ہے کہ آگے نیچے جائیں گے. اچھا پتہ, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پتہ کسی کو نہیں, ایک سیکنڈ سپائک سب کہتے ہیں آئے گی, لیکن وہ جب آئے گی تو اس وقت ہینڈل کریں گے نا سارے ملک. یہ سب کو پتہ ہے کہ کھولنے کی وجہ سے دوبارہ سپائک آئے گی, آ سکتی ہے اور شاید آئے گی, لیکن جب وہ آئے گی تو اس حساب سے فیکٹس اور ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے آپ فیصلے کریں گے. اگر فیکٹ اور ڈیٹا کہتا ہے کہ ابھی آپ کے کیس رائز پہ ہیں تو آپ فیصلہ وہ نہیں کریں گے. خیر, پاکستان پہ آ جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ گراف آپ کے سامنے, 26 فروری کو پہلا کیس آیا اور 26 فروری کو لاک ڈاؤن ہوا پہلا. اسی وجہ سے یہ کیسز دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو آپ نیلی ایک لائن دیکھ رہے ہیں جو یلو میں آ رہی ہے, اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یہ ٹریجیکٹری جاتی. یہ ہماری انالیسز ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر, آپ کو آئی ہوپ نظر آ رہی ہو, اور ٹیلی ویژن اسکرینس پہ بھی نظر آ رہی ہو. یہ اگر ہم لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو یہ ٹریجیکٹری ہوتی جو ایک بلو میں آپ کو ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے, اور جو اس کا یہ شیڈڈ آپ کو دیکھیں نا, یہ بیچ میں سے ایک فٹ لائن فٹ کرتے ہیں میتھمیٹیکل, ایک وہ چیز ہے. ہم نے لاک ڈاؤن کیا, رائز بڑی سلو ہوئی, اور میں اس کا اگزامپل دیتا ہوں. کئی بار ہم نے جب لاک ڈاؤن کیا باقی سب نے اس کو فالو کیا, اور انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے, کوئی اس وجہ سے نہیں کہ میڈیا نے انہیں فورس کیا کہ فالو کرو, سب نے اپنا مائنڈ, میڈیا پلیڈ اٹس رول, اے ویری پازیٹیو رول, لیکن انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے جب پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہوا, پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ لائن سیدھی اوپر نہیں گئی, سلولی, لیکن ابھی اوپر جا رہی ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ابھی اوپر جا رہی ہے. پھر ہم نے, اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا سلوپ ہوتا ہے لائن کا, جس طریقے سے یہ اوپر رائز کر رہی ہے. وہ جو دوسری لائن ایک آپ نظر آ رہی ہے آپ کو اورنج, یہ تقریباً 14 اپریل ہے جب ہم نے کچھ کھول دی تھی چیزیں, دیکھا آپ نے ایک دم لائن اوپر ہو گئی تیز. یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی سے دشمنی نہیں ہے, کوئی کاروبار بند نہیں کرنا چاہتے,
لیکن پرائرٹی زندگیوں پہ ہے کہ ان کی ڈیتھ کووڈ سے نہ ہو. یہ کیس اس طریقے سے پیش کیا ہم نے پاکستان میں. جیسے میں نے کہا جب پہلا کیس آیا ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا, اس وجہ سے یہ کچھ بہتر صورتحال نظر آئی ہے. یہ اسی طریقے سے آگے جائیں تو ڈیتھس کی بھی, آگے نیکسٹ سلائڈ, ڈیتھس کی بھی پوزیشن آپ دیکھیں کہ ہم نے تو پہلی ڈیتھ ہمارے پاس ہوئی ہے 18 مارچ کو 19 کو کراچی میں سندھ میں, اور 18 کو ہوئی تھی گلگت بلتستان میں پہلی ڈیتھ. اگر ہم لاک ڈاؤن نہیں کرتے اس طریقے کا تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹریجیکٹری جو میتھمیٹیشنز نے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا ہے. تو یہ ہمارے فیکٹس تھے. یہ سب چیزیں میں نے سامنے رکھی. میں نے کل بھی کہا کہ ایک غلطی میرے سے ہوئی, ہم سے ہوئی, اور میں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہوئی. ان ہائنڈ سائڈ دیکھیں غلطیاں ہم سب کریں گے. ہم نے پہلے دن یعنی 26 فروری کو اچھا میں تھوڑا اپنا ڈیفینس بھی کروں گا کہ جی ہم نے یہ سوچا تھا, اور ادھر بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے بات کئی بار کی ہے. ہم نے وہ جو ایک نمبر شروع کیا تھا کہ جی جس کو پرابلم ہو, جس کے گھر میں راشن نہیں ہو, اس نمبر پہ فون کرے, رجسٹر کرے. اس رجسٹریشن سے ہم نادرا سے چیک کریں گے یار کوئی غلط تو نہیں فائدہ اٹھا رہا, ایف بی آر سے چیک کریں گے, یہ امیگریشن سے FIA سے چیک کریں گے کہ یار یہ واقعی حقدار ہے کہ نہیں, اور اگر حقدار ہے تو اس کے گھر پہ ادھر راشن یا پیسے. ایک 3 دن کا سائیکل ہوتا زیادہ سے زیادہ اگر کوآپریشن ہوتی. میں نے کہا اس میٹنگ میں کہ ہم سے غلطی یہ ہوئی, ہم نے باقی تو بہت ساری فورسز کے لیے شروع کر دیا کہ جی آؤ رجسٹر کراؤ. یہ فورس کیوں نہیں رجسٹر کی؟ ہم نے کہا جو ہمارے دیہڑی دار تھے, جو ہمارے لوگ افیکٹ ہو رہے تھے اس سے, ایک نمبر دیتے, رجسٹر کراتے, پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹس مل کے ان کی مدد کرتی, تو جو اور اس کے سائیڈ افیکٹس ہوئے وہ کم ہوتے. امیڈیٹلی جو کاروبار افیکٹ ہو رہا تھا اس کو سپورٹ کے لیے, اور ہم نے کیا تھا 23 مارچ کو میں نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر کو ان سب کاروبار کے لیے کہ یہ اسٹیپس لینے چاہیے. لیکن ہم سے سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو قصوروار کہ اپنے آپ کو قصوروار کہوں, یہ چیز ہم نے ساتھ مل کے کرنی تھی جو ہم نے پاسبلی نہیں کر سکے, اور وہ کرتے تو میں نے کہا ابھی بھی یہ ڈیٹا اور فیکٹس کو دیکھتے ہوئے شاید اس طرف جائیں. کل کی میٹنگ میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی آئے تھے, انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کے سنایا, اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میں لے کے آیا ہوں اگر ہے میرے پاس, خیر اس میں شاید ابھی نہیں ادھر, اس میں انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ وفاق صوبوں سے مشاورت کے بعد پورے ملک میں ایک پالیسی دے. بائنڈنگ ہو گیا سب کے اوپر. یہ نہیں کہا کہ وفاق جو مرضی آئے کرے, وفاق صوبوں سے مشاورت کے بعد, اور وفاق نے مشاورت کی. وفاق پہلی تاریخ سے فرسٹ سے اس سے بھی پہلے مشاورت کا عمل شروع ہو گیا تھا, لیکن پہلا 1 اپریل کو جو لاک ڈاؤن تھا وہ اس مشاورت کا نتیجہ تھا. 14 اپریل والا مشاورت کا نتیجہ تھا. 24 اپریل والا مشاورت کا نتیجہ تھا. اور یہ ابھی جو نیا سینیریو ہے یہ بھی مشاورت کے نتیجے سے. اور اب تو سپریم کورٹ کی بائنڈنگ فیصلہ آ گیا کہ مشاورت کے ساتھ ایک پالیسی کرے, اور وفاق نے وہ کیا, ہم سے مشاورت کی, 4 صوبوں سے مشاورت کی. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. ہم نے کیا پوائنٹ آف ویو رکھا کہ ابھی شاید ضرورت ہے کچھ اور سختیاں کرنے کی, کنٹینیو کرنے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم وہ دیہڑی دار, ڈیلی ویج ورکرز, جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, جو دکاندار افیکٹ ہوئے, ان کی سپورٹ امیڈیٹلی کریں. ٹھیک ہے ملک مشکل مرحلے میں ہے, پوری دنیا مشکلات میں ہے, لیکن آپ کو فیصلے پیشن اور ایموشن کی وجہ سے نہیں کرنے, آپ کو فیصلے فیکٹس اور ڈیٹا کو دیکھ کے کرنے. جو ہماری بات تھی وہ رکھی گئی, لیکن اس کے بعد ایک کنسلٹیٹو ہم اس فیصلے میں شامل ہیں. میں بہت کلیئر کروں, میں آج صبح ٹی وی دیکھ رہا تھا,
میرے پاس لاکھ جمع ہو گئی تھی کچھ دنوں کی, تو میں وہ دیکھ رہا تھا, بیٹھا ہوا اکیلا تھا بیٹھا ہوا, ٹی وی کے ایک چینل پہ چل رہا تھا کہ ساری کابینہ سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے, چیف منسٹر نے سب کو بلا لیا ہے اور سی ایم ہاؤس میں میٹنگ چل رہی ہے کہ اب وفاق کو جواب کیا دیں. بھائی ہم تو فیصلے کے ساتھ مشاورت, یہ بڑی ٹکٹ چلے اور پھر کسی نے ویوز بھی دیے. میں تقریباً 2:15 بجے میرے پاس, یہ 11 بجے کی بات ہے, 11, 11:30 اور 12 کی ہیڈ لائن میں بھی آئی تھی یہ ساری باتیں کہ بڑا عجیب غور و خوض ہو رہا ہے. میں 2:15 بجے مرتضیٰ وہاب میرے پاس آئے تھے اور 2:20 پہ سعید غنی, باقی جو لوگ ہیں ان سے میں ادھر ملا ہوں. تو یار اپنی رپورٹنگ جو کرتے ہو میرے بھائیوں, سوچ سمجھ کے یار فیکٹس کر لیا کرو, ایسے نہیں کیا کرو. خیر, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو کل سے فیصلہ ہوا ہوا تھا, ہم نے فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم نے ایک پالیسی رکھنی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, عجیب بات ہے, مطلب جو شخص کہہ رہا ہے کہ آپ آگے آئیں, وفاق فیصلہ کرے, ہم ساتھ چلیں گے, اسے کہا جا رہا ہے کہ وفاق کو کیا, مجھے لفظ نہیں آتے اردو کے صحیح, کہ ان کی اسٹریٹجی مطلب میں فوائل کر رہا ہوں اور میں بڑی پلاننگ سے کچھ کام کر رہا ہوں, اور میں ہر دفعہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی پلیز آؤ لیڈ کرو اور فیصلے کرو. خیر, یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد, یہ ڈیٹا دکھانے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہتا ہوں, اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ, جیسے میں نے کہا, 100 نہیں تو 99% ہم عمل کریں گے. فیصلہ کیا ہوا کہ اکنامک ایکٹیویٹی میں فیز 2 آف کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنا چاہیے. فیز 1 میں گرے اسٹرکچر کھولا تھا, فیز 2 میں کہا کہ جو باقی چیزیں ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری ریلیٹڈ وہ کھول دی جائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, سب نے کہا ٹھیک ہے, چاروں صوبوں نے. بحث مباحثہ کیا کرنا ہے, اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنی ہے, بس یہ چیز کرنی ہے تو ٹھیک ہے, اور ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے وتھ ایس او پیز. کیا لکھا ہے اوپر, اسٹرکٹلی ریلیٹڈ اسپیشل کووڈ-19 ریلیٹڈ ایس او پیز, ایڈوائزریز بائی منسٹری آف ہیلتھ. یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے فیز 2 آف کنسٹرکشن انڈسٹری کھولے گا, کوئی ایشو نہیں ہے, 100% اس پہ کر رہے ہیں. پھر یہ کمیونٹی ریلیٹڈ مارکیٹس اور ریٹیل آؤٹ لیٹس کو میں 1 منٹ چھوڑتا ہوں, واپس آتا ہوں. سلیکٹو او پی ڈیز, ہیلتھ منسٹر صاحب ساتھ بیٹھ کے, ہم او پی ڈیز پہلے ہی انڈر ٹرائیڈ سسٹم ہم نے کھولی ہوئی ہیں, پہلے ہی کھولی ہوئی ہیں, اور اس پہ اور بہتری ہم لائیں گے. تیسری, ہم نے شاپس کھولی ہوئی ہیں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک, جو بھی کھلی چیزیں ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فیصلہ ہوا کہ فجر کے بعد سے کھلیں گے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, 100% عمل درآمد, فجر کے بعد سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی. اور چوتھی چیز کہی گئی, ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ 3 سیف ڈیز رکھیں, جمعہ, ہفتہ اور اتوار. فیڈرل گورنمنٹ نے اور باقی صوبوں نے کہا نہیں, صرف ہفتہ اور اتوار. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. تو اب سیٹرڈے اور سنڈے سیف ڈیز وتھ 100% لاک ڈاؤن. یہ اس پہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ سلائڈ وہ ہے جو ادھر سے آئی ہے. سیٹرڈے 100% لاک ڈاؤن, لیس اسینشیل سروسز, جو ہم نے اسینشیل سروسز کی ہوئی ہیں, گروسریز, ہیلتھ, یہ جو پہلے سے ہے. اینڈ کنٹینیوس پروسیس انڈسٹریز جو چلتی ہے وہ چلتی رہے گی. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نا, اس کے تحت ہم 667 انڈسٹریز کھول چکے ہیں ابھی تک صوبہ سندھ میں, جو 14 اپریل کو جو فیصلہ ہوا تھا اس کے تحت. انڈرٹیکنگ دیتے ہیں, کوئی اپلیکیشن کی کسی کو ضرورت نہیں. یہ ایک مس کمیونیکیشن سپریم کورٹ میں دے دی گئی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ اپلائی کرو, اپلیکیشن کوئی نہیں, ایس او پیز ایشو کیے ہیں. ایک انڈرٹیکنگ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ یہ ایس او پیز فالو کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ہم نے ریکوائرمنٹ دی ہے کہ جو آپ کے مزدور, جو آپ کے ورکرز کام پہ آئیں گے, ان کا نام, شناختی کارڈ نمبر, ان کا فون نمبر اگر ہو تو وہ, اور ان کا ایڈریس گھر کا, وہ ہمیں دیں کہ خدا نہ خواستہ کسی فیکٹری میں یا کہیں ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ جی کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں. اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے,
وہ یہ غلط انفارمیشن سپریم کورٹ میں دے دی گئی تھی, ہم نے کلیریفائی ہوم سیکرٹری صاحب نے ادھر سپریم کورٹ میں کر دیا, کل میں نے پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں بھی کر دیا. تو یہ میں بتا رہا ہوں کھولی نہیں ہے. تو یہ چیزیں کھولنے کے لیے کہا گیا. اس میں صرف ایک چیز میں نے کہا آپ کو ایکسپلین کروں گا, کمیونٹی مارکیٹس ابلیک ریٹیل آؤٹ لیٹس. اگلی سلائڈ جائیں. یہ انہوں نے ایکسپلین کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کھلے گا ایڈیشنل شاپس ان رورل ایریاز, دیہی علاقوں میں جو بھی دکان ہیں, اس لیے کہ ان میں رش کم ہوتی ہے. ایک بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا, ان کو کھولا جائے گا. نمبر 2, نیبرہڈ شاپس سچویٹڈ ان ریزیڈینشیل لوکیلٹیز, جو رہائشی علاقے ہوں ان میں جو گلیوں میں دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں, اسٹینڈ الون شاپس بھی لکھا ہوا ہے آگے, یہ کھلیں گی. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکسکلوڈنگ مالز, لارج مارکیٹ پلیسز, میگا ڈپارٹمنٹل سٹورز. یہ فیڈرل گورنمنٹ چاروں صوبوں نے, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نے مل کے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ فیصلہ ہے. اور یہ میں نے آج صبح دوبارہ ریکنفرم کیا کہ جی یہ چیز ہے. میں نے ایک اور چیز بھی ریکنفرم کی ہے کہ جب پچھلی سلائڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں کہا تھا لاک ڈیز ہیں سیٹرڈے. کل ایک خبر تھی کہ جی سیٹرڈے سے کھل جائے گا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ تو انہوں نے کہا نہیں سیٹرڈے سے نہیں, منڈے سے کھلے گا. تو میں بس منڈے تک یہ چیزیں صحیح کرنے کی گنجائش موجود ہے. اور تیسرا وہ تو خیر ریپیٹیشن ہی ہے کہ شاپس مارکیٹ ادر دین فارمیسیز اوپننگ ٹائم ٹو بی لمیٹڈ ٹو 5 PM, 5 بجے بند ہو جائیں گی. اور چوتھا ہے سیٹرڈے سنڈے جو ہے سب بند ہوگا ادر دین اسینشیل سیکٹر, جو یہ ریپیٹیشن ہی ہے. تو یہ 1 اور 2 جو لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ, یہ اجازت دی. یہ جو پچھلی سلائڈ تھی اگر واپس پیچھے جائیں ایک, تو فیز یہ کمیونٹی مارکیٹس اور ریٹیل آؤٹ لیٹس جو لکھا ہے نا, اس کا یہ مطلب ہے. اچھا, اس میں مجھے پتا ہے پورے پاکستان میں بہت سخت پرابلم آئے گا. ہمارے تاجر برادری جن سے ہم ڈائلاگ میں ہیں, اور یہ میں نے بات رکھی ہے, جو اس وقت شدید مشکلات میں ہیں, میں آپ کے توسط سے, میڈیا کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ سے کہوں گا ان کا خاص خیال رکھیں. یہ اس وقت کافی مشکلات میں ہیں. ان کے لیے آسان اقساط پہ قرضے دینا بہت ضروری ہے اور بہت جلدی دینے کی ضرورت ہے اگر ان کو نہیں کھولتے, اس لیے کہ ابھی تو یہ لکھا ہے نا کہ نہ کھولے. ہم تاجر برادری سے کانٹیکٹ میں آج پہلے بھی تھے, اب دوبارہ آ جائیں گے. میں اس پہلے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, کلیئر کروں, یہ ہماری طرف سے نہیں ہے بندش. ہم تاجر برادری سے بات کریں گے اور فیڈرل گورنمنٹ تک ان کی بات پہنچائیں گے. میں نے ایک کمیٹی بھی بنانی ہے جس میں سعید غنی صاحب, ناصر شاہ صاحب, مرتضیٰ وہاب صاحب, اور میں نے میئر کراچی سے پوچھا ہے وہ بھی اس میں, اس لیے کہ زیادہ بڑی مارکیٹس یہ کراچی میں, 2 حیدرآباد اور سکھر, میرپور خاص, ان میں بھی لاڑکانہ, ان میں بھی یہ مارکیٹس ہیں. میئر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کمیٹی میں آئے تاکہ تاجر بھائیوں سے ہم نیگوشیٹ کر کے بات کر کے SOPs ہم نے طے کی ہوئی ہیں. یہ کہنا کہ دوبارہ کچھ, یہ سارا کام ہوا ہے کر کے ان کی فیڈرل گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو انہیں بتا کے اور ان کا پوائنٹ آف ویو لے کے کوشش کریں کہ ہم اس کو ریزالو جلد سے جلد کریں. تو یہ بڑی کلیئرلی میں کہنا چاہتا ہوں, اور میں ایک بار پھر آپ لوگوں کی توسط سے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں جو یہ تاجر حضرات ہیں ان کے لیے جلدی سے جلدی جو اسمال بزنسز ہیں قرضوں کا انتظام کریں تاکہ وہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو تنخواہ دے سکیں. کچھ کیے ہے اناؤنس, لیکن اتنی کوئی زیادہ جو ہے تاجر حضرات اس پہ اتنے خوش نہیں ہیں جو چیز کی ہے. 2 سلائڈز آگے چلے جائیں. اب کیا چیزیں بند رہیں گی یہ بھی ہم نے نہیں اسپیسیفائی کیا. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے NCC کی میٹنگ میں کل انہوں نے نہیں, سب نے, میں ان کو نہیں کہوں گا, متفقہ فیصلہ کیا بند رہے گا؟ آل انڈسٹریز بزنسز ناٹ کلیئرڈ فار اوپننگ ٹل 9th May.
जो भी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस 9 मई से पहले बंद थी, सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फेज 2, वो मैंने आपको बताया, वो उसकी इजाज़त दी। बाकी सब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है बंद रहेगी। मतलब हम सब ने कहा है, मैं किसी पे वो नहीं दे रहा, ये मुत्तफिका फैसला कि ये बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज बंद रहेंगे। लेकिन मैंने अभी बात बताई आपको कि मुझे पता है, मुझे एहसास है कि इस जो कैटेगरी है, ये सेक्टर है, ये शदीद स्ट्रेस में है इस वक्त। और हमने, जैसे मैंने कहा था, दिहाड़ीदारों के लिए अगर हम पहले दिन से करते वो डेटाबेस बना लेते, हम बाकी सारी चीज़ें करने में तो बड़ी तेज़ी से हम फोर्सेस बना लेते हैं। इसमें क्या कबात थी कि हमारे साथ डेटा शेयर कर लेते। मैं ये पहले भी हम कह चुके, ये रंजिश रहेगी कि हमने सोचा था पहले दिन से। सईद बैठे हैं, सईद को जब पॉजिटिव हो गए थे तो फिर इम्तियाज शेख साहब ने ये काम संभाला था कि हम रजिस्टर करें, लोग फ़ोन करें, हम घरों तक पहुंचे, लेकिन बगैर डेटा के तो नहीं हो सकता। और जो तरीक़ेकार, उस पर मेरी ऑब्जेक्शन, ऑब्जर्वेशंस, इख्तलाफात पहले दिन से हैं, अभी भी हैं और आगे हयात रहेंगे कि ये तरीका नहीं था कि हज़ारों की तादाद में लोगों को बुला के एक जगह जमा करना। बिल्कुल तरीका नहीं था। दिस वॉज क्रिमिनल। फैसला था, फेडरल गवर्नमेंट के फैसलों के साथ हम चल रहे हैं। हम तो इख्तलाफ नहीं करें, हम बता रहे हैं कि ये गलत था, हम कह चुके हैं। हाँ जी, तीसरी चीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई इसमें वो नहीं है दो राय। ऑफिसेज नॉट क्लियर्ड फॉर ओपनिंग टिल 9 मई, जो दफातर 9 मई से पहले बंद थे वो बंद रहेंगे। ये फैसला, ये हम 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है और करेंगे। रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्कीज, मैरिज हॉल, सिनेमाज, प्लेसेस ऑफ लार्ज गैदरिंग्स बंद। फिर कहना कि जी सिंध जबरदस्ती कुछ और, हम नहीं कर रहे कुछ और। भाई अपने सोच लो ये बात। पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग, कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ ऑल नेचर, इस पर समझने की जरूरत है। कोई सियासी जलसा हम नहीं कर सकते अभी। किसी किस्म का स्पोर्ट इवेंट जहां पे लोग जमा होते नहीं हो सकता अभी। शादी वगैरह पे, शादियां बंद नहीं, लेकिन शादियों में बड़े इज्तिमात वो बंद हैं। तो ये चीज़ें भी बताई गई हैं बड़ी क्लियरली। और आखिर में ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स, ये भी खैर ये रेपिटेशन है लेकिन ये भी बंद है। और आगे क्या लिखा हुआ है, टाइम फ्रेम, ये आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। दीज गाइडलाइंस विल रिमेन एप्लीकेबल टिल 31 मई 2020। ये रिजीम, ये तरीका फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। हम 100% इस पे अमल दरामद करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने एग्री किया है। दो, जैसे मैंने बताया, सोच फर्क थी। मैंने वो ग्राफ्स की मदद से बताया कि अभी हम राइज पे हैं। मैं बहुत डर रहा हूं ये फैसले करते हुए, ये फैसले एक्सेप्ट करते हुए। लेकिन नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, एक सिंगल नेशनल नैरेटिव के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के एहतराम में हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, ये सब लोग कहते हैं, मुझे पता है कि जी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स एड्रेस करें। ये थोड़ी कि आप देखिए, ये कोविड, काफी लोगों की बातें आ रही हैं कि यार इतनी अमवात तो वैसे ही हो जाती हैं। जितनी अमवात टेररिज्म में भी तो हो जाती थी। हमने क्यों एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और टेररिस्ट की कमर तोड़ी सबने? रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं टेररिज्म से। ये भी उसी तरीके से हमने इसको डील करना चाहिए था। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये रिजीम है जहां पे इश्यूज हैं। मैंने बताया आपको ताजरान की खास तौर पे, हम उनसे दोबारा एंगेज करके फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे। मेरी आज सुबह दोबारा बात हुई थी फेडरल गवर्नमेंट से और मैंने ये क्लैरिफाई किया था। मैंने ये कहा था कि ये नहीं कि जी कुछ लोग हमें कहने लगे
کہ آپ نے پھر بھی بند کیا ہوا ہے, ادھر تو کہہ دیا لاک ڈاؤن. یہ کھلنے کے لیے کہا ہے. میں نے کہا کہ باقی صوبوں میں بھی یہی ہوگا کہ جو بڑی مارکیٹس ہیں وہ نہیں کھلیں گی. انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہم نے ان سے کہا ہے. تو یہ میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. اب اس سارے سینیریو میں میں پھر یہ ساری بات کرنے کے بعد اسی سلائیڈ پہ آتا ہوں. یہ جو میسج میں دینا چاہتا ہوں, کچھ چیزیں کھل گئی ہیں, لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر سے نہ نکلیں, گھر پہ رہیں. اگر آپ کو اجازت ہے گھر سے نکلنے کی کسی ریزن کے تحت, تو وہ ساری ایس او پیز فالو کریں اور ماسک پہنیں, ماسک پہنیں, ماسک پہنیں. اور بزرگوں اور جن کو اور بیماریاں ہیں, جو یہ کرونا کے ساتھ مل کے جان لیوا ہو جاتی ہیں, ان کو پروٹیکٹ کریں. وہ گھروں پہ رہیں, جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں وہ بھی ان کو پروٹیکٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہمارا یہ رائز کم رہا ہے نا, میں وہ جو شروع میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہوا ہے, آسان لفظوں میں, اور میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر بارش ہو رہی ہو, آپ بغیر چھتری کے باہر نکلیں گے, آپ بھیگ جائیں گے. اگر آپ چھتری لے کے باہر نکلیں گے تو آپ بھیگیں گے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بارش نہیں ہو رہی, آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, آپ نے وہ تدابیر لی ہوئی ہیں. ہم نے جو تدابیر لیں, جو 26 فروری سے لیں, اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو سب رب کے یعنی ایک پروٹیکشن ہوئی ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ جب یہ چیزیں کچھ کھلیں گی, کیسز اور بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو صرف آج کا نمبر بتا دوں جو آیا ہے. بلوچستان میں جب سے یہ وائرس شروع ہوا ہے, جو ایوریج تھا وہ 13% تھا انفیکشنز کا. آج جو نمبرز دیے وہ 14% ہے, یعنی ایک دن کا 14% ہے. پہلے سارا ایوریج 13% تھا. تو مطلب یہ بڑھ رہے کیسز. خیبر پختونخوا کا 14.5% ہے, اور آج تقریباً 16%, 15.9%. یعنی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیسز بڑھ رہے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے, یہ نمبروں سے میں صرف. پنجاب کا جب سے کیسز آئے ہیں اور آج تک 8.6% تھا, اور صرف کل کا ایک دن کا الگ لیں, نمبر آف پازیٹیو ڈیوائڈ بائی نمبر آف ٹیسٹ, 18.4%. ایک کل کے دن کا پنجاب کا رائز ایک دم تیز بڑھ رہا ہے. یہ پتہ چل رہا ہے آپ کو نا, لاک ڈاؤن نہیں لاک ڈاؤن کے مسائل. سندھ کا جب سے کیسز آئے ہیں یعنی 26 فروری سے 12%, اور آج 12.8%. ہمارا انفیکشن ریٹ ایکچولی سب سے کم تھا پچھلے 24 جو ریزلٹس ہیں کنٹری اسٹیٹسٹکس جو دیے ہوئے اس میں. لیکن سب سے زیادہ پریشان تو میں ہوں. باقی بھی ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا میں پریشان ہوں, چلے میں یہ کہہ لوں میں پریشان ہوں. میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ چیزیں ان کنٹرول ہیں. اب آگے جاتے ہوئے ہمیں اور سخت احتیاط کرنا ہوگا. اگر آپ کو اپنی زندگی, اپنے چاہنے والوں کی زندگی, اپنے ساتھ رہنے والوں کی زندگی, اپنے دوستوں کی زندگی, اپنے محلے میں, اپنے ضلع میں, اپنے صوبے میں, اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کی زندگی عزیز ہے, خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ایسی بیماریاں ہیں جن کو جب کرونا سے وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی شدید خطرے میں ہوتی ہے. اگر ان سب کی زندگی پیاری ہے تو احتیاط کریں. یہ لاک ڈاؤن کھل جائے بند ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ گھروں میں رہیں. یہ میں بہت زیادہ, اور اس میں پلیز میں نے ایک سیاسی بات نہیں کی ہے,
یہ پورا جو میں نے کہا نا، میں نے صرف یہ بتایا ہے، یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے جو نہیں سمجھ رہے، کہ میں کسی یعنی صوبہ سندھ کی گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کسی صوبے سے یا فیڈریشن سے نہ مقابلے میں ہے، نہ جو ایسا کوئی کام کر رہی ہے کہ وہ برے نظر آئے. ہم سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے، اور ہم نے کیا ہے. میں یہ دیکھیں، یہ ماحول پتہ نہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن ادروائز اور یہ آپ نے دیکھو کہ بڑا اچھا ماحول رہتا ہے. ہم جو ڈسکشنز کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی جب یہ ہو جاتا ہے تو جب کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب آتا ہے، اور اگر کوئی خاص طبقہ اس کو ابھارنے کی کوشش کرے تو میں صرف یہ کہوں گا یہ بہت بڑی ڈس سروس ہے اس وقت جو ہم کر رہے ہیں. اس پہ اور نہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. آپ کو ٹھیک ہے، آپ چھپ کے جو میں کام کر رہا ہوں وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، جو آپ کام کر رہے ہیں مجھے نہیں پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے. تو خیال رکھیں یار، ایسے موقع پہ آپ اس قسم کی افواہیں پھیلانا یہ شروع کر دیں گے، بہت غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے. اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم متحد رہیں، اور سندھ صوبے نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے کہ ہم متحد رہ سکتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کیا ہے، خاص طور پہ 1 اپریل کے بعد، بالکل جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے ان چیزوں پہ عمل کیا ہے. 99%، 1% کی میں گنجائش چھوڑتا ہوں کہ وہ فلیکسیبلٹی تو پوری دی ہوئی ہے، لیکن صرف 1% کی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے شاید فلیکسیبلٹی استعمال کی ہو. اگر کوئی اور صوبہ فیڈرل گورنمنٹ کے بتائے ہوئے رجیم پہ، ان کی بتائے ہوئے ایس او پیز پہ نہیں چلتے، اس میں میرا قصور نہیں ہے، سندھ حکومت کا قصور نہیں ہے. ہم اسی لیے تھوڑی سختی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے اوپر فرض ہے کہ جو رجیم بنی ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرائے. اور اس کو غلط دینا، کبھی کسی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا کہ ہم اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، خاص طور پہ کراچی شہر کی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے. ہم نے جو کچھ کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. سے پہلے 1-2 چیزیں صرف میں کہہ دوں. پچھلے دنوں ایک ڈیتھ ہو گئی تھی ڈاکٹر فرقان کی، بہت شدید افسوس، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کی انکوائری کر کے جو بھی رسپانسبل ہو رہا ہے اس کو سزا دی ہے. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے وہ پوری طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں نہ ہوں. اتنی کرائسس میں ایشوز آ جاتے ہیں اور آئیں گے، آپ نے وہ سب دیکھی ہوں گے. ہم تو ایک کوئی ہماری ڈسپائٹ یہ، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں کلیم کرتا ہوں اور میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہمارا ہیلتھ سیکٹر باقی تینوں صوبوں سے بہتر ہے. یہ چاہے جس قسم سے آپ نے کرنا ہو نا، یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے تو سارا پرائیویٹائز کر دیا ہے، بھائی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ میں آپ نے سنا ہے کیا ہو رہا ہے ادھر، آپ نے اٹلی میں تصویریں دیکھی ہوں گی نا کیا ہو رہا ہے ادھر. تو ایشوز آئیں گے لیکن نہیں آنے چاہیے. میں ذمہ دار ہوں، حکومت میں ہے تو ہاں ہم ذمہ دار ہیں. جہاں پہ پرابلمز آئیں گے ان کو ایڈریس کریں گے. ہم کوشش پہلے دن سے کی ہے. ایک سسٹم ہے میرے پاس، ہیلتھ منسٹر صاحبہ کے پاس ایک پیشنٹ کی، اس آئی پیڈ پہ میرے پاس ایک پیشنٹ کی ہسٹری ہے. ہاں ہو کیا رہا ہے کہ بڑی جلدی پیشنٹس کی جو کو موبلٹیز والے ہیں نا، جن کے اور مرض ہیں، وہ بہت جلدی ان کی حالت خراب ہو رہی ہے.
شہید ڈاکٹر فرقان کے کیس میں بھی یہ ہوا تھا. ان کو پہلی مئی کو پازیٹیو آیا تھا اور انہوں نے سیلف آئسولیشن کے لیے آپٹ کیا اس لیے کہ ان کی طبیعت ٹھیک تھی. وہ خود ڈاکٹر ہے. سیکنڈ کو میرے خیال ہے لیٹ آورز میں ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور تھرڈ صبح کو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا. وہ صبح 9 بجے سے ہوا. یعنی 36 گھنٹوں میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا. ذمہ دار ہم ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میں ہوں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک پیشنٹ, ایک ایک ٹیسٹ کی ڈیٹا میرے پاس خود ہے, ہیلتھ منسٹر صاحبہ کے پاس خود ہے. اس طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا ایسے کیسز آئے ہیں کہ رزلٹ آنے سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہیں اتنی تیزی سے. یہ اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ خیال رکھنا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جی جو ضعیف لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں اور جن کو کوموربڈیز ہیں وہ خاص خیال رکھیں. یہ ریزنز ہیں. مجھے اتنا پتہ ہے, جیسے میں نے بتایا نا آپ کو, آج ہمارے 5532 ٹیسٹ ہوئے. ایک ایک ٹیسٹ ایک ایک شخص کا نام میرے پاس ہے. ایکچولی 33 ہوئے, ایک کا نام مس ہو گیا, وہ میں بتاؤں گا بعد میں. ٹھیک ہے, ایک ایک کا ریکارڈ ہے. اب کوشش اس کے باوجود اتنی, میں نے کہا نا اتنے ایڈوانسڈ ملک, اٹلی میں جو آپ نے دیکھا تھا کہ روڈوں پہ اسٹریچرز پڑے ہوئے ہیں اور بیڈس پڑے ہوئے ہیں. امریکہ میں کل میں سن رہا تھا ایک کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے لیے مارچریز نہیں ہے اور وہ تدفین کر رہے ہیں میس گریوز میں. اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, سنیے میں نے باتیں. اتنی بڑی سچویشن ہے. لیکن اس کے باوجود میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں. میں ان کے خاندان سے معذرت بھی کرتا ہوں جو ان کو تکلیف ہوئی. ایک پیارے کی جان جانے کی تکلیف پتہ ہے مجھے, اپنوں کی جانے کی تکلیف پتہ ہے مجھے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سندھ حکومت کوشش نہیں کر رہی. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور آگے کرتے رہیں گے. وی ول ناٹ لیٹ ڈاؤن دا پیپل آف سندھ. آخری دم تک ہم کوشش کرتے رہیں گے. ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جلد سے جلد ہمارے صوبے کو, ہمارے ملک کو, عالم اسلام کو, پوری انسانیت کو اس جو انہوں نے آزمائش ڈالی ہے, جو وبا ہے, اس سے نجات دلائیں. آزمائش میں ہمیں کامیاب کریں, یہ دعا ہے. اور آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دوبارہ آپ کے اسکرین پہ جو لکھا ہے وہ میں پڑھوں گا, اس کو ذہن نشین کر لیں. میں کہا آپ کے وہ جو آج کل ہر ایک کے پاس ہے نا یہ واٹس ایپ اور فیس بک, اور وہ اس کا جو ڈسپلے پکچر ہوتی ہے نا, یہ بنا دیں تاکہ ہمیشہ یاد رہے. یہ بہت ضروری ہے. گھر پہ رہیں, باہر کسی ویلڈ ریزن یا کوئی ضروری کام ہو نکلیں اگر آپ کو اجازت ہے حکومت کی طرف سے, اور اس نکلیں تو پراپر ایس او پیز فالو کریں, ماسک پہنیں, اور جو بزرگ ہیں اور جن کی اور امراض جن کو ہیں وہ بہت خاص احتیاط کریں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹو ریکیپ, ہم جو ایس او پیز جو رجیم فیڈرل گورنمنٹ نے کہی ہے ہم 100% اس پہ عمل کر رہے ہیں. پہلے بھی کر رہے تھے, آگے بھی کریں گے. یہ ایک کلیکٹیو فیصلہ ہے. اعتراضات جیسے میں نے کہا مجھے ہو سکتے ہیں, لیکن کلیکٹیو فیصلہ ہو جائے اس کے بعد اعتراض ختم. یہی جمہوریت ہے, یہی گورننس کا طریقہ ہے. میڈیا کے دوستوں سے, میڈیا کے چینلز سے, اخبارات سے, جو کالمز لکھتے ہیں, جو سوشل میڈیا والے ہیں, ان سے ایک عرض, یہ کوئی آپس میں جنگ نہیں ہے.
ہم سب مل کے اس وبا سے نجات پانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور متحدہ یا سندھ پنجاب کے پی کے کی جنگ نہیں ہے. یہ ہم سب نے ساتھ مل کے یہ جو آزمائش ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. آپ لوگ بھی اسی نیریٹو کو اگر لے کے آگے چلیں گے, اور یہ میں اتنا شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ پہلے تقریباً 1.5 مہینے تو بالکل یہ نیریٹو بہت اچھی طریقے سے چلایا تھا اور اس سے فائدہ ہوا. آپ جو میڈیا نے رول پلے کیا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کریں گے. آپ کا رول سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. جو آپ لوگوں نے جس طریقے سے کیا ہے, لیکن آگے بھی یہی کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی سے لڑائی نہیں, کسی سے جھگڑا نہیں. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز وہی رکھیں. میں غلطی کروں مجھے بتائیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. غلطیاں کروں گا, میں تو کہہ رہا ہوں غلطیاں تو ہر ایک سے ہوں گی. آپ بتائیں تاکہ ہم ان کو درست کریں. لیکن ایک پازیٹیو سٹیپ کو, ایک نیک نیتی سے کیے ہوئے کام کو جب آپ اس کو مذاق خیز انداز میں ریڈیکیول کرتے ہیں, اچھا نہیں لگتا. آپ کے ساتھ کوئی کیسے کرے آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. ایک قومی فریضہ ہے ہم سب کا. یہ تھوڑی کہ میں حکومت میں ہوں, اس وقت چیف منسٹر ہوں تو میرا فرض ہے, ہر ایک کا فرض ہے. اور اس سے لڑنے کے لیے, لڑنا تو غلط میں نے پھر لفظ استعمال کر لیا, اس وبا سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم سب نے کام کرنے. اور سب سے بڑا علاج تو میرے پاس خود ہے. وہ علاج ہم کریں, انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. بس یہ باتیں تھیں. ناصر شاہ صاحب اگر آپ کسی طریقے سے چلائیں کہ ناراض نہ ہو دوست میرے. جو جیسے آ جائے گی باری سب کی. نہیں دیکھیں, ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ میں فار ایگزامپل آپ ڈیلی ویجر ہیں, آپ سے میں کہوں آپ مجھے 1 یا 2 یا 3 دن میں آپ کو جواب نہ دے سکوں تو آپ تو کہیں گے, میرا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا آپ نے کیا. تو جب تک ڈیٹا نہیں ہوگا میرے پاس یا ڈیٹا کی ایکسیس نہیں ہوگی کہ آپ واقعی ڈیلی ویج ارنر ہیں, کیا یہ تو نہیں آپ کہیں سے تنخواہ لے رہے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کو جی میں سمجھا نہیں. اچھا میں نہیں میں سوال آپ کا سمجھ گیا تھا. میں نے جواب شاید میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو شروع کیا تھا, ایک نمبر بھی 8171 کون سا تھا, نمبر بھی دیا تھا ہم نے سب کچھ. وہ کیا تھا پروسیجر, اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی تھی. فار ایگزامپل ناصر شاہ صاحب فون کرتے ہیں کہ جی مجھے میں ایسے ہی نام لے رہا ہوں, میں ڈیلی ویج ورکر ہوں اور مجھے تکلیف ہے. اس کو امیڈیٹلی میں نے چیک کرنا ہے کہ بھائی مجھے پتہ چلے گا جب میں چیک میں ڈالوں گا کہ جی ناصر شاہ صاحب تو وزیر ہیں صوبائی حکومت میں, تو یہ نہیں کوالیفائی کرتے. اور 24 سے 36 گھنٹے کے اندر میں ان کو جواب دے دوں, 48 گھنٹے کے اندر, کہ آپ نہیں کوالیفائی کرتے. اور اگر میں 10 دن بعد بھی, اور یہ اگر کوالیفائی کرتے ہیں اور 10 دن میں جواب نہیں دوں, تو جو بات ہوگی کہ جی حکومت, جب تک وہ سسٹم پورا کمپلیٹ نہ ہو کیسے میں ایک چیز اسکیم شروع کروں ہوا میں. دیکھیں میں نے جیسے بتایا ہمارے پاس 5600 کی کیپیسٹی بتائی تھی, اور بڑھ رہی ہے انشاءاللہ.
ہفتے ایک میں ہم اس کو 7,000 تو کر ہی لیں گے. ہاں وہ کر رہے ہیں, اس کو بڑھا رہے ہیں. اس وقت ٹیسٹنگ کٹس ہمارے پاس موجود ہیں, جو کہ شارٹیج ہو جاتی ہے. ٹیسٹنگ کٹس میں 4 ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. سوابس ہیں, وی ٹی ایم ہے, پھر ایکسٹریکشن کٹس ہیں آٹومیٹک, اور چوتھی آپ کی ایمپلیفیکیشن. ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر میں ان کی جو شارٹیج ہے نا یا ڈیمانڈ ہے, کبھی ایک چیز ملتی ہے, اگر ایک بھی چیز مسنگ ہے تو آپ کا سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے ٹیسٹنگ. تو یہ ایک چلتا رہے گا. ہاں ایک چیز آپ نے بڑا اچھا سوال, جو چیز میرے سے رہ گئی, میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی تھی, جو رہ گئی, کہ ہم نے اپنا جو بھی سینیریو ہے, جو بھی رجیم ہے یہ لاک ڈاؤن کھولنے بند کرنے کی, اس کو اپنے ہیلتھ فیسلٹیز سے سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے. کل کو اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم نے واپس کچھ ریسٹرکشنز لگانی ہوں گی, اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا کہ ہماری مدد کریں کہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز بہتر ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے بات کی مدد کرنے کی تو وہ شروع ہو گئے 1 روپیہ نہیں دیں گے آپ کو, پتہ نہیں کیا روپیہ کون مانگ رہا تھا ان سے. میں نے یہ کہ ابھی دوبارہ کہا ہے کہ ہمیں وینٹیلیٹرز کی سخت ضرورت ہے. ہم 2 انیشیٹوز لیے ہیں, ہم نے ایک انیشیٹو لیا اور ایک انٹرم ہے. انیشیٹو کیا لیا, ہمارے پاس نیپا پہ ایک اسپتال موجود ہے, اس کو ہم انفیکشس ڈیزیز کا اسپتال میں کنورٹ کر رہے ہیں. ہمیں ٹوٹل اس کو کوشش یہ ہماری ہے کہ 400 بیڈس, ہاں نہیں ٹوٹل 400 بیڈس جس میں 100 وینٹیلیٹرز ہوں, ہم ایک جگہ پہ ودن 3 months تیار کریں. اور ہم پورے شور ہم کریں گے. ہمیں ادھر تھوڑی سی کیا پرابلم ہے, وینٹیلیٹرز پیسے بھی دے رہے ہیں تو مل نہیں رہے. تو فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کل میں نے ریکویسٹ کی ہے یہ کہ ہماری مدد کریں. جو ہم کہتے ہیں نا مدد کریں ہماری, وہ یہ ہوتی ہے. ہمیں وینٹیلیٹرز لے کے دیں, انہوں نے کہا ہے کل کہ ہم کوشش کریں گے اور ہم لیں گے. تو یہ بات چیت چل رہی ہے, تو یہ مدد ہوتی ہے. اور کیا بات ہے کہ یار یہ کہہ دینا کہ 1 روپے کی مدد نہیں کریں گے, بڑی مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے ایسی باتوں پہ, لیکن سیاسی بات نہیں کرتا اس سے زیادہ. ایوب شیخ صاحب ایوب شیخ صاحب ایک منٹ ہکڑو منٹ تھا. ایوب شیخ صاحب کہاں گل جی ہکڑو جلدی. اچھا, سب سے پہلے تو ہاسپٹل فیسلٹیز میں نے اس کا ذکر ہی کیا کہ اسٹریس میں اندر آئیں گی, اسی لیے ہم نے شروع کیا. لیکن اس وقت 527 لوگ ہیں ڈفرینٹ اسپتالوں میں, اور یہ اگر بڑھیں گے تو اس لیے پرابلم آئے گا. ہمارے پاس ایک لمٹ ہے, اسی وجہ سے ہم بڑھا رہے ہیں کہ کرٹیکل کیئر فیسلٹی بھی بڑھائیں. ہماری پہلی آپشن یہی ہوگی کہ ہم گھروں میں لوگوں کو آئسولیٹ کریں, جو پازیٹیو آتے ہیں, جن کو صرف میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے ان کو لائیں. اور یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا, بیچ میں تھوڑا سا جو ہے اس طریقے سے بات ہوئی. یہ کل این سی سی میں بھی
یہی گائیڈ لائنس دی گئیں اور ہم نے انہیں بتایا کہ ہم آلریڈی یہ کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر کرنا, اور اسٹریس میں یہ اس وقت بھی ہیں تھوڑی بہت, اور زیادہ آئیں گی. ویل ہیو ٹو پریپیئر فار اٹ, اور ہم کریں گے. جہاں تک پیسوں کی بات ہے یار, اس وقت مجھے وینٹیلیٹر دے دو, پیسے آپ سے لیتے رہیں گے وہ انشاءاللہ. کہ اسے میں زیادہ اس پہ ابھی نہیں بولنا چاہتا, اقتدار صاحب اس لیے پھر وہ کہتے ہیں روپے مانگ رہے ابھی. جی وہ پہلے بھی ہے. نہیں دیکھیے میری بات سنیں آپ, میں بالکل کلیئر کر دیتا ہوں. پیر سے نہیں, 1 اپریل سے جو بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے ہم اس کو فالو کریں, اور اس میں ٹیک اوے وغیرہ اس میں شامل ہے. یہ ساری یہ جو ایڈیشنل ہم نے باتیں کی ہیں جو ابھی آج میں نے بتائی نا, اس سے پہلے جو بھی چیزیں چل رہی تھیں وہ چلتی رہیں گی. اور یہ ہم نے نہیں کی, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت میں چاروں صوبوں میں یہی ایس او پیز ہیں. ہم 100%, ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس وقت بھی کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے سندھ حکومت کے خلاف. میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یار میرے خلاف نہ کرو, پھر پرائم منسٹر کے خلاف کرو, اس لیے کہ یہ ساری چیز جو ہے میں کسی کو انسائٹ نہیں کر رہا. کوئی کسی کے خلاف کوئی پریس کانفرنس نہ کرو, ساتھ مل کے کام کرو. لیکن یہ ہم وہی رجیم, تو آپ کا جواب یہی کہ جو پہلے چل رہا ہے وہ آلریڈی انہی ایس او پیز کے تحت ہے, اور اسی گائیڈ لائن کے تحت ہے جو وفاق کے ساتھ چاروں صوبوں کی اور اے جے کے اور گلگت بلتستان کی اگریمنٹ ہے یا ایس او پیز ہیں, اور آگے بھی یہی ہوگا. منڈے سے ویسے ہی ہوگا. جی ادا جی ادا آ جائے گا یہ سب. ہن وقت اس وقت جو ہے سب سے زیادہ خطرہ یہاں وہ ہے کرونا سے, نمبر 1. باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں اس وقت. لیکن آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھے نہیں پتا کس نے کیا کہا ہے, این ایف سی میں چینج آنی ہے فار بیٹرمنٹ آف دا پروونسز. این ایف سی میں کلیئر کر دوں, 18ویں ترمیم جب آئی تھی اس میں ہمیں کافی ایڈڈ رسپانسبلٹیز دیں صوبوں کو. این ایف سی اس سے پہلے آئی ہوئی تھی, تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فار ایگزامپل جو اسپتال ہمیں دیے گئے تھے, ہم نے بغیر کوئی ریسورسز کے ان اسپتالوں کو سنبھالا اور بہت بہتر کیا. اب تو ہمیں ریسورسز بھی دو ان اسپتالوں کو, اور باقی چیزیں جو ہمیں ڈیوالو کی گئی ہیں. این ایف سی تو اس سے پہلے کی فیصلہ کیا ہوا ہے, تو این ایف سی تو بالکل چینج ہوگا. ہم نے تو دیا ہوا ہے کہ سیلز ٹیکس آن گڈس بھی آپ کو پروونشلائز کرنا چاہیے, ہمارے گئے ہوئے ہیں سارے سفارشات. باقی اس وقت میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یار ان چیزوں, یہ تو ڈائیورٹ کرنے کی باتیں ہیں نا. اس وقت صرف میں کوآپریشن چاہتا ہوں ہر ایک سے فار ایڈریسنگ دس ایشو آف کرونا. بلوچ صاحب سر, یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ اب ہم پیک کی طرف بڑھ رہے ہیں, وفاقی حکومت کے فیصلوں پر آپ جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں, اب پتہ نہیں دل پر پتھر رکھ رہے ہیں یا کچھ پریشر ہے, کیا ہے؟ میں نے سارا بتایا یار. سر یہ بتا دیں, اگر کل کو صورتحال اٹلی یا امریکہ جیسی ہو گئی تو اس کے ذمہ دار صرف وفاقی حکومت ہوگی یا صوبائی حکومت؟ میری بات سنیں, میں نے کسی کو ذمہ دار, میں تو یہ نہیں کر رہا. میں نے کہا کیا کہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نیریٹو کے ساتھ, اگر میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اکرم اگر میں اپنے گھر میں کوئی غلط کام یعنی وائلیشن کروں تو اس کا آپ کو بھی افیکٹ آئے گا. ایک گھر سے دوسرے گھر پہ آئے گا, ایک صوبہ جو کرے گا اس کو دوسرے صوبے سے افیکٹ ہوگا. اس لیے ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. سیکنڈلی یہ پورے سینیریو میں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آپ نے دیکھا ہے, آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں, تو
रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हर एक को लेनी होगी, जो भी इसका नतीजा निकलेगा. हाईलाइट करना, बताना खतरात, वो हमने अच्छी तरीके से किया है. हम इसीलिए कहेंगे कि हम सिर्फ एक चीज़ करेंगे कि जो SOPs बनती हैं, कोशिश ये होगी कि उस पर सख्ती से अमल हो, और उसमें हम सबकी कोऑपरेशन चाहेंगे. और ऐसे नहीं यार, नहीं होती. देखिए आप समझे, मैं बता दूं आपको, नहीं है लिस्ट किसी के पास भी. होती तो कोई मसला ही नहीं था ना. ऐसे नहीं होता. लिस्ट क्रिएट करनी है. लिस्ट क्रिएट कैसे करनी है? डेटा चाहिए. फॉर एग्जांपल भाई साहब, मैंने फिर से बताऊं, आप अगर मुझे अप्लाई करें, मैं आपको रन करूंगा तो मुझे कोई ना कोई आपके बारे में डिटेल पता चल जाएगी. नादरा के डेटाबेस से, इनकम टैक्स के डेटाबेस से, PTCL के PTA के डेटाबेस से पता चल जाएगी कि जी ये क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है. इसलिए वो चाहिए. अदरवाइज होती तो फिर क्या जरूरत थी सारे करने की. अरबाब साहब, मैं बहुत क्लियर करता हूँ. आप जिस आंख से आप सवाल कर लो पूरा. कौन सी? एहसास प्रोग्राम. हाँ, वफाकी हुकूमत जो कुछ करे, सबसे पहले तो आप जिस नज़र से देखते हैं ना, पता चल जाए वो आपको ग्लास पूरा भरा, आधा भरा या आधा खाली, यू नो, वेदर द ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, आपने सुना होगा. ये आदमी की नज़र के ऊपर होता है. ठीक है. आज हर मस्जिद में वही प्रोटोकॉल था जो पिछले जुम्मे को था. मैंने एडिशनल IG कराची से स्पेशली बात की थी, और कहीं पे भी हमने दो जो जमातें हैं हो रही हैं कई जगह पे, नीमन मस्जिद में भी वही हुआ था. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी. वो ना हाफ फुल और हाफ एम्प्टी की बात है, वो आप देखें. नंबर 1. दूसरा सवाल क्या था? हाँ, मैं ये ज़रा, हाँ मैं आ रहा हूँ. 19 स्लाइड नंबर 19 आ गई, सामने है सबके. इसमें नीचे से दूसरा जो है, पब्लिक गैदरिंग्स, पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग्स, कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ ऑल नेचर, ये बंद की हुई है फेडरल गवर्नमेंट ने. जो मेरा आप थोड़ी देर था ना कि मुझे क्रिमिनल लगी जो चीज़, इसलिए कि ये वायलेट हुई. अगर बुला के पब्लिक गैदरिंग की जाए तो अपने SOP की वायलेशन है कि नहीं है? ऊपर क्या लिखा है? ऊपर अगर पढ़े, सेक्टर्स दैट वुड कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज्ड, यानी पहले भी बंद थे, आगे भी बंद रहेंगे. और उसमें लिखा है पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग, कॉन्ग्रीगेशंस. कॉन्ग्रीगेशंस का मतलब पता है ना, जो लोग इकट्ठे होते हैं, ऑफ ऑल नेचर. इसीलिए मैंने कहा वो क्रिमिनल था, SOPs की मुखालफत थी. अब मतलब अगर खुद मैं क्या करूं इस चीज़ पे, वो खुद ही अगर फेडरल गवर्नमेंट करती है ये, तो कोई फ़ख्र की बात नहीं थी लोगों को जमा करने की जगह. मेरा ख्याल है उनको भी फ़ख्र नहीं था इस चीज़ पे. ये आपके ही जहन काम कर रहे हैं, कोई फ़ख्र नहीं था. वो समझे कि शायद तरीका यही है पैसे देने का लोगों को. मेरे ख्याल में नहीं है. मैं ये डिफ़र करता हूँ इस चीज़ पे. बाकी ये SOPs के अंदर मौजूद है कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है. बाकी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट करनी है तो मैं उन्हीं दोस्तों से कहूँगा, फिर आपसे मदद हासिल करूँगा
کہ آپ لوگ یہ کنفیوژن کریٹ نہ کریں. جی میں نہیں ہوا, میں ایک سیکنڈ نہیں ہوا, میں ہنستے, ارے میرے بھائی ایک سیکنڈ, میں ہنس ہنس کے بات کر رہا ہوں آپ سے. نہیں غلط بات نہیں, یار میں کب ناراض ہوں. ہاں میں بالکل حاضر ہوں. تلخی نہ کریں نا, تلخی نہ کریں. آپ کو اچھا آپ سوال کر لیں, یا کوئی سوال ہے, یہی ہے یہاں. دیکھیے یہ ایشو ہے اور یہ پورے پاکستان میں ہے. آج صبح میں نے ایک اور صوبے کے بارے میں بھی ایک خبر ایک چینل پہ سنی تھی کہ اس صوبے میں کتوں کے کاٹنے کی جو ہے زیادہ ہو گئی ہیں, تعداد زیادہ ہو گئی. میں نہیں نام لینا چاہتا. اگین آپ کہیں سوال کریں, لیکن اگر ایک پلانڈ پروگرامڈ کوئی چیز کریں گے تو اس کا پتہ سب کو چل جاتا ہے, اور چل جاتا ہے تو دن ہر وقت ایک طریقے کے نہیں رہتے. یہی لوگ جو ہے پھر بس میں زیادہ نہیں کہتا. ایک سائڈ جی آپ بتائیں. ایک آدمی کر لے. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کی طرف سے آپ کو سفارشات دی گئی کورونا کی وجہ سے تدفین جیسے ہو جو طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے, اس کو نارمل کیا جا سکتا ہے جیسے عام. وہ ہم نے کر دیا ہے, دیٹ ہیز بین نوٹیفائڈ, رائٹ. اچھا وہ آ گئی تھی ابھی, میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اس کو نوٹیفائی کر دو. میں یہ سوال ہے کہ جو تدفین کے لیے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن نے کہا ہے کہ طریقہ کار, اور مجھے سارا میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کیا ہے, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایس او پیز ہیں ان سے وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کر کے وہ کر دیں گے. بالکل میں بہت زیادہ اس کے حساب سے ہم اگری کرتے ہیں ٹوٹلی اس چیز پہ. میں کوئی اسٹیپ 2 کوئی نہیں ہے, فیز 2 آف لاک ڈاؤن ہے. اسٹیپ 2 اور کیا ہے, ہم نے کام کرنا ہے. اسٹیپ 2 کیسے کوئی دیکھیں, آپ نے آرڈیننس کی بات کی, ہم نے آرڈیننس بھیجا تھا. کل مجھے پہلے ٹیلی ویژن سے پتہ چلا کہ وہ آرڈیننس واپس آ گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آرڈیننس گورنر صاحب نے کچھ اعتراضات کے ساتھ واپس کیا ہے. اور ٹی وی پہ کل تقریباً میں ٹائم ایگزیکٹ نہیں پتا, 1-1:30 بجے میں نے یہ دیکھا تھا پہلی بار. میں نے اسی وقت اپنے آفس میں پتہ کیا, ہمارے پاس سمری واپس نہیں آئی تھی, لیکن لیٹر ان دا ڈے کوئی 4 بجے کے بعد, ایگزیکٹ ٹائم اب مجھے نہیں پتا, 2-3 گھنٹے بعد وہ فائل آ گئی تھی. اس کو دیکھا ہے, اس میں ہمیں کابینہ, اس لیے کہ کابینہ ایڈوائز کرتی ہے آرڈیننس کے لیے جو قانون ہے. کابینہ کا ایک یا تو اجلاس بلانا ہوگا یا بائی سرکولیشن جو گورنر صاحب کے ہیں اس میں ریزرویشنز میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. گورنر صاحب کا استحقاق ہے کہ وہ ایک بار واپس کر سکتے ہیں کوئی بھی ایڈوائس جو دی جاتی ہے. ہمارے آرٹیکل 105 ہے غالباً کانسٹیٹیوشن کا, جو کہتا ہے کہ جی اگر کوئی چیف منسٹر کوئی ایڈوائس دے, یعنی کیبنٹ یا چیف منسٹر کوئی ایڈوائس دے گورنر کو, تو گورنر صاحب 15 دن کے اندر اس کو واپس بھیج سکتے ہیں. میں خیال 15 نہیں تو 10 دن ضرور ہو گئے تھے, کتنے دن یاد نہیں مجھے کتنے ہو گئے تھے. جلدی کر دیتے تو اچھا ہوتا, اس لیے کل شام کو افطار سے تھوڑا پہلے مجھے وہ فائل واپس ملی ہے. انشاءاللہ کل میرا ارادہ ہے کہ اس پہ جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کر کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, ان کا استحقاق ہے اعتراض کرنے کا, واپس کرنے کا ایک بار. اور میں اس جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو کوشش کروں گا ایڈریس کر کے کہ وہ کنونس ہو جائیں. اور مجھے امید ہے کہ میں منڈے تک دوبارہ بھیج دوں گا, لیٹسٹ منڈے تک بھیج دوں گا گورنر صاحب. اس لیے کہ یہ سمری میں کیا تھا, اس آرڈیننس میں کیا تھا, اس آرڈیننس میں یہ ہے کہ کسی کو آپ نوکری سے نہیں نکال سکتے.
इस ऑर्डिनेंस में यह है कि किराया के ऊपर थोड़ी सी रियायत दी गई थी। इस तरीके की चीज़ें थीं जो लोगों की मदद के लिए थीं, जिनको सख्त ज़रूरत है। इसको डिले करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है ज़्यादा। हमने तो कैबिनेट से पास करके उसी दिन भेज दिया था, गवर्नर साहब ने वापस भेजा है। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, उनका इख्तियार है ये, और हमारा इख्तियार है कि हम दोबारा उसको रिव्यू करके उनको भेजेंगे। उसके बाद गवर्नर साहब के पास 10 दिन होते हैं। मैं रिक्वेस्ट उनसे कर भी दूंगा ऑफिशियली कि 10 दिन ना, जो भी फैसला करना है, मतलब वो उन्होंने एक्सेप्ट करना है, उसके बाद वो कर दें तो बेहतर है, जल्दी। 10 दिन का इंतज़ार ना करें। आप कह रहे थे ओके, थैंक यू। जी, ख़त्म करें। कर रहे हैं सर, बनाया। ओके, बहुत मुनव्वर, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की थी नासिर शाह साहब और मुर्तज़ा, इन दोनों से मैं अभी कह भी देता हूँ कि एक तो आपकी मेंबरशिप का भी, और अगर कोई सहाफ़ी को कोई जेन्युइन इश्यूज़ हैं, बिल्कुल उसको एड्रेस करने के लिए ये मुझे एडवाइस करेंगे दोनों, और मैं कर दूँगा। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि मेरे पास अगर किसी सहाफ़ी की कोई फ़ाइल आती है, कभी कोई इलाज के सिलसिले में या कोई और इश्यूज़ होते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि उसमें 1 मिनट की देर भी ना करूं। और बिल्कुल ये कोई पेंडिंग चीज़ नहीं रहती है। लेकिन ये आपका है, इतनी सारी मामलात में ये रह गया था, लेकिन ये आपका बिल्कुल जायज़ एक बात है। अच्छा, ये मुझे अभी मुर्तज़ा ने कहा है, यार इसको प्लीज़ सही तरीके से पेश कीजिएगा। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि ये आपने देख लिया ना, आपने नोट भी कर लिया होगा, जो खुल रही हैं चीज़ें उनको उसी तरीके से पेश कीजिए। ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको हेड करते हैं, चारों मौजूद है, सीनियर वफाकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स, ये सब मिलके उनसे, और उसमें ये 3 सिर्फ इनको करके अगर आए। अच्छा, तव्हांजो बिल्कुलु वैलिड सवाल है। ऐं इहो मूं कोशिशि कई आहे, छाकाणि जो इहो रुगो सिंध जी ॿाहिराड़ी में इशू कोन्हे, कराची शहर में बि साॻियो इशू आहे। हिकिड़ा त वॾा मार्केट्स आहिनि, ॿियो मोहल्लनि में नंढा नंढा दुकान आहिनि, उहे त खुलनि था, जेको स्टैंड अलोन चवनि था, पर काफ़ी मार्केट्स बि आहिनि नंढियूं। हाणे इहो तमामु मबहम हिकिड़ो थियो आहे ॻाल्हि। इन करे मूं शुरू में चयो, मैंने शुरू में कहा था कि 2 दिन हमारे पास है, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे में हम ये क्लैरिफाई करेंगे एग्जैक्टली, इसलिए कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को हम एड्रेस करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से मशावरत में ही, ताकि हम कोई ऐसी चीज़ ना खोलें जो उन्होंने कहा है ना खोलो, और कोई ऐसी चीज़ बंद ना रखें जो उन्होंने कहा है कि खुलनी चाहिए। ये फैसला पूरे पाकिस्तान में एक ही जो हमने कहा है, और मैंने सारी एक्सप्लेनेशन भी दी है, इस तरीके से होना है। दो आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 2 दिन में क्लियर होगा। और ये मंडे को, कल कुछ नहीं, कल वही चीज़, इसलिए सैटरडे संडे तो वैसे ही बंद है ना, तो ये बंद है। मंडे से ये हम कोशिश करेंगे कल तक इसको क्लियर कर लें इस बार। एजुकेशन के लिए सईद ने मीटिंग्स कर रहे हैं और उन्होंने कुछ बात की भी है।
میرا بھی یہ پرسنل خیال ہے، اور سعید نہیں کہہ چکے 1 جون سے ہم نہیں کھولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جو ہے، اور جو سینیریو ہوگا وہ سب کے ساتھ مشاورت سے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تھینک یو.